अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्ट के साथ मैं हफ्ज़ अली। नाज़रीन, इंतखाबात 2024 मुकम्मल हो चुके हैं और नई हुकूमत आने वाली है। मुतनाज़ इलेक्शन के बाद बनने वाली हुकूमत की क्या अहमियत होगी? IMF, आलमी बरदरी और दोस्त ममालिक मुतनाज़ इलेक्शन के बाद बनने वाली हुकूमत के साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। अवामी मैंडेट, मौजूदा हालात और हुकूमत, क्या अवाम के साथ फिर मुश्किल फ़ैसले किए जाएंगे या वाकई अवाम को रिलीफ मिलेगा? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद परवेज़ साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, सदर हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के। उनके साथ मौजूद हैं कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब, आप भी लाहौर हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, साबिक़ जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के और साबिक़ सदर हैं लाहौर टैक्स बार के। उनके साथ मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब, माहिर टैक्स अमूर हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। जाहिद परवेज़ साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। हजूर, जो इलेक्शन हुआ है 2024 का, रिज़ल्ट आए हैं, आप उसको प्रोसेस को अब तक जो जितने दिन गुजरे उनको किस तरह देखते हैं? अगर देखा जाए ओवरऑल इलेक्शंस को तो इसमें डेफिनेटली ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त इस सेंस में नज़र आती है कि अगर पंजाब के इलेक्शंस को देखा जाए कि वहाँ पर ऐसी जगहों से जहाँ से नून लीग का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, वहाँ से वो पार्टी हार गई। और इसी तरीके से जो है वो इंडिविजुअल्स को जुतवाया गया। अब इंडिविजुअल उनका क्या स्टेटस है वो कुछ नहीं पता किसी को कि उनका स्टेटस क्या है। अब दूसरी बात यह है कि KPK में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो है वो उन लोगों को दिलवाई गई जो PTI के हामी थे। सिंध में पीपल्स पार्टी को बड़े वाज़े अक्सरियत के साथ उसको डेवलप किया गया। बलूचिस्तान में जो था इस दफ़ा पहले से ज़्यादा एक बेहतर रिज़ल्ट इस सेंस में मैं कहता हूँ कि चलें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं तीन, जी, पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI, उन्होंने कुछ सीटें ली, जबकि पिछले इलेक्शंस में जो 18 का था उसमें तो इंडिविजुअल्स ही कामयाब हुए थे और पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया गया था। अब सवाल इसमें ये आता है कि ये जो 2024 का रिज़ल्ट है ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। पिछले जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, तमाम इलेक्शन जो थे उसके ऊपर इलेक्शनों के फ़ौरन बाद यही बात सामने आई कि जनाब ये इलेक्शन जो है वो दुरुस्त नहीं हुए। अब दूसरा जो अहम नुक्ता जो है वो ये बनता है, मेरा आम लोगों से ये सवाल है कि भी अगर पिछले 72 ईयर से तमाम इलेक्शंस जो हुए वो सारे के सारे शक व शुबहात से भरपूर हैं, तो फिर सवाल अब ये पैदा होता है कि ये कौन करता है। ये बुनियादी एक सवाल है डिटरमिन करने का। अब इसके पीछे अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो एक ही तरफ इशारा करती हैं, तो वो इशारा जो है वो एक सदर साहब, इसको इलेक्शन के रिज़ल्ट को कबूल कर लेना चाहिए सबको। देखें जी, मेरी बात सुने, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि इसको किस तरह कबूल करना है। अब ये मैंडेट जो आया है ये लोगों के हक़ में मैंडेट नहीं है। अब सवाल इसलिए नहीं है कि इसको बाकायदा एक ऐसे तरीके से कि भी उसको भी खुश कर दो, उसको भी कर दो, उसको भी खुश कर दो, लेकिन सवाल है कि लोगों को तो नाराज़ किया ना आपने। जिन लोगों को मैंडेट जिसको दिया था, अगर उसको कबूल नहीं किया गया तो फिर ये बनने वाली हुकूमत आप समझते हैं चल सकती है? मेरा नहीं ख्याल है। चलने का मामला तो डिपेंड करता है आपकी इकॉनमी के साथ जी, कि ये पाकिस्तान की ये जो भी गवर्नमेंट जिस तरीके से भी बनती है, क्या इस मुल्क के जो मुआशी इश्यूज़ हैं और वो इतने ज़्यादा है जी, कि उसके लिए आपको कम से कम 10-15 साल चाहिए। मैं दोबारा जाहिद परवेज़ साहब आपकी तरफ आता हूँ। पहले इलेक्शन की मुआशत की बात आगे करते हैं। वो मेरा सवाल मैं जो जी, कहना जी, चाह रहा था ना जी, एक इसमें वो ये मैं कहना चाहता था कि अगर तमाम इतराफ़ से ये बात सामने आई है कि ये इलेक्शन जो है वो दुरुस्त नहीं हुए जी, तो पहले तो ये डिटर्मिन करें कि वो कौन सा इदारा है जिसने ये जो रिज़ल्ट जो है ना वो डेवलप किए है। तो मेरा ख़्याल है कि अगर तमाम लोग इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं तो उनको इस बात पे भी मुत्तफ़िक़ होना चाहिए कि हमारे पास अपना मैंडेट नहीं हमें मिलता, वो मैंडेट कहीं और से आता है। तो पहले तो अपना मैंडेट
ان سے اس ادارے سے چھینے اور اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا پڑے گا۔ قمرالزمان چودھری صاحب، تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے الیکشن کو متنازع قرار دیا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی یہ متنازع الیکشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس وقت جو حالات موجودہ ڈیولپ ہو گئے ہیں اس میں تو شاید اگر کوئی کسر رہ بھی گئی تھی ہم نے اس کو متنازع کرنے کی تو وہ بھی کوشش کیا کہ اس کو متنازع کر دیں۔ بہت ساری ریومرز ہیں، بہت ساری ایسی خبریں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ڈیفرنٹ لوگوں کا مینڈیٹ ڈیفرنٹ لوگوں کو دیا گیا۔ اچھا، اس میں جو بیسک بات وہ یہ ہے کہ جس دن الیکشن ہوا شام الیکشن کے وقت تک بہت اچھا پیسفل ایٹماسفیئر تھا، اوورال بھی سارا دن جو الیکشن ہوا چیزیں بہت مناسب حد تک تھیں، اس میں کوئی ایسا ایکسٹرا آرڈنری کو واقعہ اللہ کا شکر ہے کہ پیش نہیں آیا۔ لیکن اس کے بعد جو چیزیں ڈیولپ ہوئی فوری طور پہ، یعنی ود ان 1 hour 2 hour بہت ساری جگہ سے یہ رزلٹس جو ہے مختلف قسم کے اناؤنس ہونا شروع ہو گئے۔ جو ایک کنفیوژن کریٹ کی گئی اس وقت ہمارے خاص طور پہ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کی طرف سے، اس نے اس اچھے الیکشن کو بھی میرا خیال ہے کہ ایک مبہم الیکشن بنا دیا۔ اور جس طرح ایک ماضی میں الیکشن ہوا کرتے تھے کہ الیکشن لوگوں نے جو ووٹ ہے کسی کو دیے اور مینڈیٹ کسی کو ملا اور الٹیمیٹلی نوٹیفائی کوئی اور ہوا۔ اچھا، اس میں جو ایک بہت بڑی کنفیوژن جو فارم 45 کے ریفرنس سے دی گئی، اب اس میں بھی بہت سارے تضادات سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ میں ایسی چیزیں ہیں کہ فارم 45 کسی جگہ کریکٹ ہیں، کسی جگہ انٹائرلی رزلٹ جو ہے وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے۔ جی اب یہی تو اس میں ایشو آیا کہ جب ود ان 2 hour الیکشن بند ہونے کے جب کاؤنٹنگ ابھی سٹارٹ ہوئی ہے، اس کے بعد جو 45 فارم آنے شروع ہوئے، انہوں نے اصل میں سارے کے سارے الیکشن کے پروسیس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس وقت سارے پروسیس کو بھی مبہم کر دیا۔ اچھا، پھر اس میں ایک اگلی بات آئی کہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے رزلٹ اناؤنس کرنے میں دیر لگتی رہی، اس نے بھی ایک اس چیز کو تقویت دی کہ یہ الیکشن جو ہے یہ شاید فری اینڈ فیئر الیکشن جو نہیں ہو سکا، یا اس کے جو رزلٹ ہیں ان کی کمپائلیشن میں جس طرح لاسٹ ٹائم RTS سسٹم جو تھا اس کو بٹھا دیا گیا، اور اس دفعہ یہ ایک نئے طریقے سے تھوڑا سا اس چیزوں کو چینج کیا گیا۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جو مینڈیٹ ہے وہ منقسم مینڈیٹ سامنے آیا۔ مختلف 3 بڑی پارٹیاں جس میں جو PTI کے حمایت یافتہ لوگ تھے، انڈیپینڈنٹ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے، ان کو مینڈیٹ ملا، اس کے ساتھ PMLN کو ملا، اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کو ملا۔ چوتھی بڑی جماعت کے صورت میں MQM، جو ایک سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جو جماعت بہت پیچھے تھی اس کو 17-18 سیٹیں مل جانا، اور وہاں سے بڑی جو جماعتیں تھیں وہاں جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک تھا، PTI کا ایک ووٹ بینک تھا، ان لوگوں کا بالکل پیچھے چلے جانا جو ہے نا، یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے اس جو سسٹم ہے الٹیمیٹلی اس پہ ایک کوسچن مارک ضرور دے دیا۔ اب جو آپ کا بیسک سوال ہے کہ گورنمنٹ بننی چاہیے یا نہیں بننی، نہیں، میرا بیسک سوال یہ ہے، اگر یہ الیکشن 76 سال سے جیسا بھی ذات پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے یہ متنازع ہی رہنا ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے، تو پھر بایو میٹرک سسٹم کے تحت جو الیکشن کروانے کا ایک کہا جا رہا تھا، پھر وہ پاکستان کے لیے سوٹ کرے گی؟ کیونکہ آپ کے ٹیکس بار میں دوسری بارز میں یہ تجربات ہو چکے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ دیکھیں نا کہ جب نیٹ نہیں آ رہا ہوتا تو وہ آپ کا سارا پروسیس ہی جو ہے وہ اس وقت کے لیے وائپ آؤٹ ہو جاتا ہے، تو وہ ایک ٹیکنالوجیکل ایشو بھی ہے کرنے میں۔ تو دیکھیں اس میں بھی بڑی ٹرانسپیرنسی آ سکتی ہے اور یہ ہو جاتا ہے، سارا دن اچھا الیکشن ہی ہوا ہے نا الٹیمیٹلی، اور اس کو بھی اگر سسٹم کو اڈاپٹ کرنا ہے تو دیکھیں جہاں پہ ہیومن انٹرونشن ہے تو وہ جہاں انسانوں نے جو کرنا ہے وہ کر ہی لینا ہے نا، تو مشین کے ساتھ بھی تو کھیلا جا سکتا ہے نا الٹیمیٹلی۔ پوری دنیا میں خیر اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سسٹم پہ بہت سارے ملکوں میں چلے گئے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی یہ کوسچن مارک آتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے ہی رہا ہے کہ ہارنے والے جو ہے جہاں جہاں ہارتے ہیں وہ وہاں پہ کہتے ہیں جناب ہمارے ساتھ ریگنگ ہوئی ہے، لیکن الٹیمیٹلی ایک جو بھی الیکٹڈ لوگ آتے ہیں جن کو نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے، الٹیمیٹلی ان پہ مشتمل چاہے کولیشن کی گورنمنٹ ہو چاہے منقسم قسم کا ہی مینڈیٹ ملے، تو الٹیمیٹلی گورنمنٹ کی طرف فارم کرنے کی طرف جانا چاہیے۔ عمر اقبال خواہ صاحب، الیکشن کے بعد، متنازع الیکشن کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہماری معاشیت کی طرف ہم بہتری کی طرف جائیں گے، یا جس طرح بھی ایکسچینج کے ریٹ ہمارے سامنے آ رہے ہیں سیکورٹی ایکسچینج کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے حالات ہوں گے معاشیت کے حوالے سے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں آپ نے پہلے استعمال کیا متنازع الیکشن،
یہ ڈیفینیٹلی ایک متنازع ترین الیکشن ہے پاکستان کی ہسٹری کے. خاص طور پر کراچی کا جو مینڈیٹ ہے وہ کوئی بندہ نہ ماننے کو تیار ہے، نہ لاجیکل اس کی کنکلوژن ہے. اسی طرح پنجاب میں بہت ساری سیٹیں جو ہیں ان کا رزلٹ چینج کیے گئے ہیں، پنجاب اسمبلی میں چینج کیے گئے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ای وی ایم ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب بڑے دعوے کر رہے تھے انٹرنیٹ بیٹھ بھی جائے گا، سب کچھ ہو بھی جائے گا، یہ چلتا رہے گا. وہ تو چلا ہی نہیں. اور آج الیکشن کا 7واں دن ہے، الیکشن کمیشن اپنی ویب سائٹ پر فارم 45 نہیں ڈال سکا. کوئی دیکھیں ہم سارے ذی ہوش لوگوں کا ملک ہے، یہ تو نہیں. اب اس میں کون سی رہ گئی تھی بات 7 دن میں بھی فارم 45 نہیں اپلوڈ ہو سکے. پرابلم یہ ہے کہ جو الیکشن کا مینڈیٹ آیا ہے نا وہ آیا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ. وہ مینڈیٹ بڑا کلیئر ہے کہ لوگوں نے ووٹ کس کو دیا ہے اور وہ لوگ کس کی حکومت چاہ رہے ہیں. پاکستان کی دیکھیں معیشت اس وقت سب سے زیادہ ضرورت کیا ہے؟ ایک سٹیبل گورنمنٹ پاکستان میں ہونی چاہیے. کم وقت میں اگر بانی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے وہ بھی سٹیبل ہونی چاہیے، اگر نواز شریف صاحب کی آتی ہے وہ بھی سٹیبل ہونی چاہیے. یہ جو اس طرح کیا جا رہا ہے نا، یہ پی ڈی ایم 2 کا جو ایکسپیریمنٹ دہرایا جا رہا ہے، دس از الٹیمیٹلی گوئنگ ٹو، یہ پاکستان کا بہت زیادہ نقصان کرے گا اور اس سے بچنا چاہیے. یہ خدا کے واسطے ابھی بھی ٹائم ہے. اسٹیبلشمنٹ ویسے عمر اقبال خان صاحب، جو عوامی مینڈیٹ ہوتا ہے کن معاشی پالیسیوں کی تائید کرتا ہے ویسے؟ سر اس وقت عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے وہ انہوں نے مہنگائی کے خلاف دیا ہے، بری معیشت کے خلاف دیا ہے. یہ اصل میں سمجھنے کی بات ہے. اس وقت عوام بہت زیادہ تنگ ہے، وہ سڑکوں پر تو نہیں نکل رہے. تو بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تھرو ووٹ وہ اپنی رائے دے دیتے ہیں. اس وقت عوام نے کھل کے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے. اب اگر آپ مینڈیٹ نہیں مانتے نا عوام کا تو وہ اٹ لیڈس ٹو بنگلہ دیش. 1971 میں کیا تھا؟ عوامی لیگ کی 146 سیٹیں تھیں، بھٹو صاحب کی 88 سیٹیں تھیں. آپ نے عوامی لیگ کا مینڈیٹ نہیں مانا، ملک ٹوٹ گیا. اب اللہ کا نام ہے، میں پھر یہ تمام مقتدر لوگوں سے، تمام سیاستدانوں سے میری درخواست ہے یہ بیٹھ کے ریکنسائل کر لیں اپنے آپ کو. یہ ملک بہت اللہ تعالیٰ نے قربانیوں کے بعد ہمیں دیا ہوا ہے. یہ ملک کو ریسٹارٹ، یہ اس کا حل ہی یہ ہے کہ جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اس کو تسلیم کیا جائے. یہ ساری رنگ بازیاں ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں یہ عوام ساری سمجھ چکی ہے. 45 کیا ہے، 47 کیا، یہ سب جھوٹ ہے. لیکن اب بننے والی جو حکومت ہے یہ پی ڈی ایم کا شاخسانہ ہوگی، تو جو عالمی برادری ہے، تاجر وہ دوست ممالک ہیں جو، یا آئی ایم ایف ہے، اس کے ساتھ ان کے اب کس طرح چل؟ اب سر آپ بات مجھے بتائیں کہ دنیا کے جتنے بڑے ممالک ہیں انہوں نے پاکستان کے الیکشن کو مسترد کر دیا. عالمی میڈیا نے مسترد کر دیا. الجزیرہ ٹی وی کی کل میں ڈاکومنٹری دیکھ رہا، وہ کسی کو مینڈیٹ چور کا نام دے رہے ہیں، کسی کو کچھ دے رہے ہیں. خدا کا نام ہے. لیکن اب وہ چلنے کے لیے تیار ہوں گے بننے والی حکومت کے؟ مشکل ہے کیونکہ انہیں آئی ایم ایف خاص طور پر، آپ کو تھوڑے دنوں میں یہ سمجھ آ جائے گی کہ آئی ایم ایف نے نئی شرائط لگا دینی. دیکھیں آپ سمجھیں اس چیز کو، ہمارا مذاق، یہ 25 کروڑ کا ملک ہے، ایٹمی طاقت ہے، بار بار اس کا مذاق ہی اڑوانا ہے ہم نے. آپ کو اسٹیبل گورنمنٹ فارم ہونا، اگر عوام نے 179 سیٹیں دے دی تھی اس کو پی ٹی آئی کو، یا پنجاب میں اس کو دے دی تھی 200 سیٹیں، تو چلنے دیتے. ایک سٹیبل گورنمنٹ فارم ہو جانی تھی. اب تو جو جس طرح اب تو ہمیں پتہ چل گیا ہے، فیصلہ بھی ہو گیا، میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم آ رہے ہیں، وہ دوسرے. لیکن معاملہ یہ ہے اب آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط ہوں گی وہ کون سی کڑی شرائط ہوں گی، یا عوام کے اوپر پھر ایٹم پمپ مہنگائی کی گرائے جائیں گے، ان کو کس طرح؟ قیمتیں بڑھی ہیں. دیکھیں آپ سمجھیں، جب آپ کو کریڈیبلٹی کا ایشو ہو نا تو آپ کسی سے دمدار مذاکرات کر ہی نہیں سکتے. میری اگر اپنی کریڈیبلٹی ڈاؤٹس میں چلی گئی ہے، میں پھر وہی بات کہوں گا، چاہے عمران خان کو اکثریت کے ساتھ حکومت دے یا نواز شریف کو دے دے، ایون زرداری کو دے دے، ایک فیصلہ کر لے. یہ چوچو کا مربع نہ بار بار بنائے. اگر مینیجر الیکشن نہیں کرانے ہیں تو کسی ایک کو مینڈیٹ دے دیں. صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن عوام نے مینڈیٹ دے دیا جس کو بھی دینا تھا، لیکن وہ الٹ ہوا صحیح ہوا وہ تو علیحدہ بات ہے. بننی تو حکومت ہے. عوام کے مینڈیٹ پر مولانا فضل الرحمان کا بیان بالکل ٹھیک ہے کہ عوام نے تو 9 مئی کا بیانیہ دفن کر دیا ہے، اب اسے آگے چلنا ہے ہم نے. زاہد پرویز صاحب، اس اب بننے والی حکومت کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب نئے ٹیکسز کا ایک بہاؤ آئے گا، یا پھر گیس بجلی ان کی قیمتیں بڑھا کر ٹارگٹ پورے کیے جائیں گے، یا جس طرح پہلے سخت فیصلے کیے گئے وہ پھر عوام کے منتظر ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت اپنے ابتدائی دور سے لے کے آج تک ایگریویشن کی طرف جا رہی ہے. اس میں بہتری کا کوئی بھی کنسیپٹ، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو، اس کی بنیادی کچھ وجوہ. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں زاہد پرویز صاحب. بنیادی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں؟ لیکن ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन। जी ज़ाहिद परवेज़ साहब, कौन सी बुनियादी वजूहात हैं? बुनियादी वजूहात जो हैं वो इस मुल्क का सोशो इकनॉमिक जो ढांचा है वो है, क्योंकि अगर अब चारों सूबों की बात आप करें जी तो आपका 72 साल के बाद भी बलूचिस्तान का जो सूबा है वो अभी तक नोमैडिक है, जी अभी तक सरदारी सिस्टम है, वहाँ पर डेवलपमेंट की गुंजाइश वहाँ पर नहीं दी जाती। क्योंकि अब देखें ना कि अगर बलूचिस्तान वालों का ये मुतालबा है कि सुई गैस हमारे सूबे से मिली है तो इसके ऊपर हमारा राइट है। जी मैंने ज़्यादती तो आप देखें ना, यहाँ पर इस तरह होती है कि एक तो निकली वहाँ से, आपने उनको गैस नहीं दी, जी गैस आप कराची में ले गए या लाहौर में आप लेके आ गए। दूसरी बात इसमें ये है कि सिंध का कराची निकाल के सारा फ्यूडल स्ट्रक्चर है। जी इसी तरीके से पंजाब 3 हिस्सों में बटा हुआ है इस नुक्ता निगाह से। जनूबी पंजाब है, सेंट्रल पंजाब है और दूसरा पठारी एरिया। अब जो जनूबी पंजाब है वो भी आलमोस्ट तकरीबन उसी तरह का जो सिंध का है। यहाँ पर भी वही बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स जो भी हैं वही जिस पार्टी में भी चले। जी इसी तरीके से सेंट्रल पंजाब है, यहाँ पर कोई मिडिल क्लास के लोग हैं या छोटे मोटे सनतकार हैं। आगे चले जाएं पठार में तो रिटायर्ड फ़ौजी बैठे हुए हैं, वो तो ऑलरेडी चल रहा है ना। जी जी मेजॉरिटी वहाँ पर वही आती है। अब KPK में चले जाएं, KPK में जो सोशो इकनॉमिक स्ट्रक्चर है वो सारा इलीगल जो इकॉनमी का जो प्रोसेस है उसके ऊपर वो बेस करता है। वहाँ पर ना आपको टैक्सेस मिलते हैं, ना आप टैक्सेस का जो सिस्टम है वहाँ पर आप प्रॉपरली डेवलप नहीं कर सके। जी जी तो ये एक तो ये सिलसिला है। नंबर 2 जो बात है कि आपने जो अपनी ना इंडस्ट्रियलाइजेशन देखें, पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि 70 से एक फिनोमिना, बल्कि 65 के वार के बाद आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जो है ना वो थोड़ा सा अफेक्ट हुआ जी और सरमायादारों ने पैसा निकाल के लैंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा लगाना शुरू कर दिया। अब ये जो पैसा है, अब आप देख लें ना, मुझे बताएं कि आपका जो पैसा है इस मुल्क में जो भी थोड़ा बहुत लोगों के पास है उन्होंने वहाँ पर लगाया जहाँ पर इजी प्रॉफिट और तेज़ी से हमें कोई प्रॉफिट है, और वो लैंड है। अब आप देख लें कि लैंड का जो इकॉनमी जो पाकिस्तान की बनी है वो इकॉनमी जो है ना एक वक्त में सबसे बड़ी इकॉनमी बन गई कि ये तो अदाद शुमार मौजूद है। बहुत सारी इंडस्ट्रियलिस्टों ने पैसा वहाँ से निकाल के लैंड में लगा दी। फिर इसमें प्राइवेट, वो आपको अगर याद हो 67 में वो जो कोऑपरेटिव हाउसिंग अपना बैंक्स का जो इशू हुआ था उसमें बेतहाशा लोगों के साथ फ्रॉड भी हुआ। अब उसने पहली दफ़ा वो पैसा तो लोगों से ले लिया। अब सवाल है कि रिटर्न उन्होंने बड़ा हाई रखा हुआ था कि उस पीरियड में बड़ा 25%, 23%, 20% इंटरेस्ट जो था वो उन्होंने, अब वो अमाउंट देने के लिए डेफिनेटली लैंड में गया पैसा। लैंड जो अपना 100 रुपए की लैंड थी वो 2000 की लैंड बन गई। अब यहाँ पर फिर सिलसिला जो साथ साथ फिर आपके और भी सिलसिला शुरू हुआ कि भुट्टो की इस्लामिक समिट के बाद लोगों का एक बहुत बड़ा जो था समंदर लोगों का वो मिडिल ईस्ट में गया। अब वहाँ से वो पैसे लेके आए। अब जब वो पैसे लेके आए वो पैसा भी उन्होंने एक कंस्ट्रक्टिव वे में लगाने की बजाय जो है वो कंस्ट्रक्टिव वे में लगाया, यानी वो लैंड में पैसा वो ज़मीन ख़रीद रहे हैं। अब ये सारा मामला जी जी सदर मोहतरम, मामला ये है, याद माजी अजाब है या रब छीन ले मुझसे नहीं, आका उसको मेरा। माजी लेकिन को मामला तो ये अब जो मौजूदा हम आज इलेक्शन में आगे जो 70 अरब डॉलर हमने देना है वापस नवंबर तक, अब IMF के साथ हम किस तरह डील करेंगे, या फिर हम अब टैक्सों को जाल बिछाएंगे, या फिर
क्या دیکھیں جی بات بڑی آپشن کیا ہے حکومت بڑی کے پاس؟ سیدھی سی گورنمنٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں کی کہ آئی ایم ایف کے سامنے اپنے آپ کو سرنگو کر دے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی نہیں۔ ریزن آپ کی اکانومی ہے۔ کیا آپ کی اکانومی دیکھیں، آئی ایم ایف سے یعنی قرضے لینے کا جو پروسیس ہے، اگر جائیں تو اس میں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جب پورے یورپ کی اکانومی بالکل خراب ہو گئی تھی، تو اس وقت ایک جو اکانومسٹ کینز سامنے آیا، اس نے ڈیفیسٹ فائنانسنگ کا ایک کنسیپٹ دیا۔ وہ کنسیپٹ یہ تھا کہ آپ روپیہ جو ہے نا نوٹ چھاپیں یا کہیں سے لیں، وہ سارے کا سارا آپ نے انفراسٹرکچر کے اوپر آپ خرچ کرنا شروع کر دیں۔ انفراسٹرکچر پہ آپ خرچ کریں گے تو نیچے سے روپیہ آہستہ آہستہ اوپر جائے گا، تو اس میں آپ کی اکانومی جو ہے نا وہ بحال ہوتی جائے گی آہستہ آہستہ۔ لیکن وہ روپیہ جو آپ نے ڈیفیسٹ فائنانسنگ کے ذریعے ڈیولپ کیا، اس کو سکویز بھی کرنا پڑے گا۔ اب سوال اس میں یہ ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں کہ جو کینزین کنسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ ڈیفیسٹ فائنانسنگ کو لے کے جائیں گے اکانومی کے اندر، تو جب آپ کی اکانومی تھوڑی سی ڈیولپ ہوتی ہے تو اس ڈیفیسٹ فائنانسنگ کو آپ نے نکالنا بھی ہے تاکہ آپ کی اکانومی اسٹیبل ہو۔ اب یہ سارا سلسلہ نہیں کر سکے ہم، اب نئے نوٹ چھاپنے سے ہم معاشرے کو بہتر کر سر، سکتے ہیں؟ ایک تو آپ نے نوٹ چھاپے، دیکھیں بات بڑی ہے، نوٹ تو چھاپے آپ نے، اس کے بعد آپ یہ بھی کر رہے ہیں کہ آپ بے تحاشا قرضے ملک کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی آپ لے رہے ہیں۔ اب اکانومی دیکھیں نا، یہ کنسیپٹ مثلاً ایک سیدھا سا پرنسپل اکنامکس کا ہوتا ہے کہ جناب آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے، آپ کسی بینک سے قرضہ لیتے ہیں، پہلے اپنی اکانومی کا ایک انالیسز آپ ڈیولپ کرتے ہیں کہ میں اتنا قرضہ لوں گا، مجھے اتنی میری پروڈکشن ہوگی، اتنا مجھے واپس آئے گا، اس میں سے یہ میرا جو انٹرسٹ والا ہے میں اس میں پے کر دوں گا اور اتنے سالوں میں وہ پے کر دوں۔ یہ سیدھا سا ایک اکنامکس کے کنسیپٹ ہیں، لیکن ہوتا یہ رہا ہے کہ ہم قرضے پہ قرضے لیتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ ہمارے اوپر بہت بڑا۔ اور دوسرا کہ آپ نے ابھی تک اپنی اکانومی انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس اور آپ کا ایون زرعی جو آمدنی جو آپ کی جو ہے وہ بھی اس لیول پہ نہیں رہی ہے جی۔ اب جب اور اکانومی آپ کی پہلے ہی تباہ و برباد ہے، ایکسپورٹ آپ کی ہے نہیں ہے، انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس آپ کا رکا ہوا ہے۔ اب زیادہ سے اس الیکشن کے بعد نہیں، میں وہ پہلے دیکھیں میری بات سنیں، سوال تو اس میں یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا اگر آپ الیکشن کو بندوں کو کاؤنٹ کر لیں تو یہ وہی ہیں جو پچھلے 50 سال سے جو سیاسی اور معاشی عدم استحکام کا شکار تھا 2 سال سے ہمارا ملک، اس الیکشن کے بعد اس صورتحال سے ہم نکل آئیں گے؟ نہیں جی، اس میں بڑی میں واضح کر دوں، میں یہ تھوڑا سا انالیسز اس لیے پیش کر رہا تھا کہ ماضی میں جس طریقے سے آپ کی اکانومی ڈیولپ آپ کر رہے ہیں، آپ اسی پروسیس پہ ابھی ہیں۔ مثلاً اب یہ الیکشن اناؤنس ہوا ہے، کسی پارٹی نے کوئی اپنا پروگرام جو ہے منشور دیا ہے، منشور جو آپ کہہ رہے ہیں سب کے اٹھا کے جو دیے گئے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں پاکستان کی تباہ شدہ اکانومی کو اس دلدل سے نکالنے کا کوئی پروگرام انہوں نے نہیں دیا۔ وہی باتیں انہوں نے کی ہیں، 300 یونٹ فری دیں گے، بجلی ویسے نہیں ملتی، وہ فری کہاں سے ملنی ہے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں جی، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ ماضی کی پروسیس، اکنامک ڈیولپمنٹ کے ماضی کے پروسیس کو سامنے نہیں رکھیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اور آپ کے لیے یہی سوال بنتا ہے کہ یہی وہ پیپلز پارٹی تھی، یہی وہ نون لیگ تھی، یہی وہ لوگ تھے جو پی ٹی آئی میں گئے، وہی لوگ تھے جو ان دونوں پارٹیوں میں شامل تھے۔ تو اب فرشتے کہاں سے لائیں؟ فرشتے کا مسئلہ نہیں ہے، فرشتے کا مسئلہ نہیں ہے جی۔ مسئلہ جو ہے یہ جو ہمارا سوشو اکنامک سٹرکچر ہے، اس کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ سندھ کے اندر جتنے بھی ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، اس میں سے میجورٹی جو ہے وہ فیوڈل لارڈز ہیں۔ فیوڈل لارڈز کو تو پتہ نہیں اس ملک کی اکانومی کہاں پر کھڑی ہے، کیا یہ اور اسمبلیوں میں یہی بیٹھے ہیں نا جی، تو کون ہے وہاں پر ایسی سجیشن دیتا ہے؟ یا مجھے بتا دیں کہ کے پی کے سے جو لوگ آتے ہیں۔ اب ذات پروفیسر صاحب کیا تجویز ہے؟ معاملہ یہ ہے، اب الیکشن کے بعد ظاہر بات ہے حکومت بننے جا رہی ہے، اب وہ پہلے جو تاجر برادری کا ایک نعرہ تھا مساک معیشت،
اور دوسرا یہ کر پائے گی حکومت بننے والی؟ دیکھو جی میں اس لیے اندازہ نہیں اندازہ میں تو سیدھا سا جواب آپ کو دیتا ہوں کہ نہیں کر پائے گی، اس لیے کہ اس کی بیک گراؤنڈ پہ جائیں نا پہلے بیک گراؤنڈ تو ساری متنازع ہے، تو پھر وہ کس طرح معاملہ تو یہی ہے نا۔ قمر الزمان چودھری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اب جو حکومت بننے جا رہی ہے، سیاسی اور معاشی استحکام ممکن آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ مساق معیشت کر پائے گی حکومت؟ اس میں ایک جو بڑی بنیادی چیز ہے نا، وہ سب سے پہلے تو فارمیشن آف گورنمنٹ ہے۔ اگر فارمیشن آف گورنمنٹ میں کوئی بھی دو پارٹیز مل کے گورنمنٹ فارم کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہیں اور آگے چل کے گورنمنٹ بنا لیتی ہیں، پروونسز میں بھی ظاہر ہے، آپ پروونسز میں تو ایک ڈیفرنٹ مینڈیٹ کے ساتھ ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کے پاس ہے، کے پی میں پی ٹی آئی کے پاس ہے، پنجاب میں نون لیگ کے پاس ہے، اسی طرح بلوچستان رہتا ہے، وہاں منقسم مینڈیٹ ہے 3-4 پارٹیز کے پاس۔ تو اگر تو یہاں پہ یہ افہام و تفہیم کے ساتھ مل کے گورنمنٹ فارم کرتے ہیں، چاہے اگر پی ٹی آئی کو کے پی میں مینڈیٹ ملا ہے تو وہاں ان کو گورنمنٹ فارم کرنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، تاکہ ایک پراپر سٹیبل گورنمنٹ جو ہیں وہ بنے۔ اس کے بعد پھر اگلا لائحہ عمل دیکھیں، جو ابھی مین ابھی ہم نے بات ڈسکس کی نا، کہ سب سے جو بڑا گیپ ہے وہ آپ جو اکانومی کی بات کرتے ہیں ٹھیک کرنے والی، یہ ایک دن کا کام یا 2-3 سال 4 سال کا کام نہیں ہے۔ اچھا اب نہیں، اس میں دیکھیں نا 2 چیزیں ہیں، ایک ڈیولپمنٹ کے آپ کے ایکسپینسز ہیں، ایک نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے۔ آپ کو جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہیں، چاہے وہ آپ کا ڈیٹ سروسنگ کے ریفرنس ہے، وہ آپ کی پیمنٹ کچھ مجبوری ہیں، اس کے بعد آپ کا جو سب سے بڑا نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ آپ کا ڈیفنس کا ہے، آپ کو اس پہ بھی کٹ لگانا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر آپ کے آگے کام کرنے کے لیے آپ کو جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کو ریئل ٹائم میں لے کے جانا پڑے گا۔ اس کے لیے پھر بڑا امپورٹنٹ ہے ایف بی آر کی، جیسے ریسٹرکچر کی بات ہوئی اور چیزوں کو ٹھیک کرنے کی بات ہوئی۔ الٹیمیٹلی آپ نے اگر مساق معیشت پہ بھی جانا ہے تو آپ کے پاس پہلے کوئی پلان لے آؤٹ کچھ ہوگا، تو آپ ڈسکس کریں گے نا کہ ایک پارٹی نے اگر یا جو بھی گورنمنٹ فارم ہوتی ہے، جب تک وہ ایک پلان لے کے نہیں آئے گی کہ ہم اگلے 5 سال میں اگر ہمیں مینڈیٹ ملا کیا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ مل کے الٹیمیٹلی پھر آپ کی جو تاجر تنظیمیں ہیں ان سے رائے لے کے، باقی جو آپ کے اکانومسٹ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک پراپر دیکھیں، وہ آپ جو بات کرتے ہیں نا 16 ماہ کی پرفارمنس، دیکھیں اس میں 2 چیزیں، فرق تو ہوگا نا سر؟ 2 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ جس وقت آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، کوئی گورنمنٹ پرفارم نہیں کر سکتی۔ آپ جتنا مرضی پیسہ لے آئیں، جتنی مرضی انویسٹمنٹ لے آئیں، جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی آپ کی اکانومی بہتری کی طرف نہیں جا سکتی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم جو قرضہ لیتے ہیں اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے، جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہیں، تنخواہیں اداروں کی ادا کرنے کے لیے، ان کی پینشن ادا کرنے کے لیے، ان کی فیسلٹیز پے کرنے کے لیے، یہ سب سے بڑا گیپ ہے۔ ہمیں اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو اپرچونٹی لے کے ان کو کریٹ کرنا ہے اور پھر یہ چیزیں کرنی ہیں۔ جب تک ہم ڈیولپمنٹ خرچے لے کے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کریں گے لون کے تھرو، تو ہمارے لیے یہ عذاب جو ہے بڑا بنتا جائے گا۔ الٹیمیٹلی آپ کی اس وقت دیکھیں نا، لاسٹ ایئر جب چھڑا سکتے ہیں نا ہم اپنی آمدن کو بڑھائیں، یہی تو آپ کو بات کر رہا ہوں نا کہ 2 چیزیں ہیں، ایک آپ اپنی انکم کو بڑھائیں گے، دوسرا اپنے خرچے جو ہیں بلا وجہ کے ان کو کم کریں گے۔ ان دونوں چیزوں کو جب تک آپ کمپرومائز نہیں کریں گے، آپ اکانومی کی بہتری کی طرف نہیں جا سکتے۔ دوسری بات ہے، آپ نے بات کی 16 ماہ کی بات اور انٹرم گورنمنٹ کی، دیکھیں ان کبھی بھی انٹرم گورنمنٹ میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ جو 16 ماہ کا جو ٹائم تھا، 16 ماہ کا جو ٹائم تھا 18 ماہ کا، اس میں بھی وہ دیکھیں کہ وہ تمام چیزیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف جاتی رہیں۔ اس میں کبھی بھی آپ کے لیے بہتری نہیں ہوتی جب تک ایک سٹیبل گورنمنٹ فارم نہیں ہوتی، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، آپ اکنامکلی گرو نہیں کر سکتے۔ آپ کو لگتا ہے یہ الیکشن متنازع ہو رہے ہیں، جس طرح یہ آگے انتشار کا باعث بنیں گے، جس طرح اب سیاسی جماعتوں کا اب جس طرح رویہ چل رہا ہے، جیسے چل رہی ہیں احتجاج چل رہے ہیں؟ یہ تو خیر وہ دیکھیں نا، ہم یہ شاید یہ سیاست ہم نے شروع سے جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے اسی طرح کے کام کیے اور اس طرح کے منقسم مینڈیٹ آئے ہیں۔ دیکھیں اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ عوام نے شاید نہ نون لیگ کے خلاف ووٹ دیا، نہ پیپلز پارٹی کے خلاف دیا، نہ جماعتوں کے خلاف دیا، نہ آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی حمایت میں ووٹ دیا۔ بیسکلی جو پالیسی میکر تھے، جو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ تھی، جو ہر وقت کر رہی تھی، یہ عوام نے اس کے خلاف مینڈیٹ دیا ہے کہ آپ اپنا جو کام ہر وقت کرتے ہیں آپ اپنا کام بند کریں،
آپ جن لوگوں کا کام ہے ان کو کرنے دیں، جو پولیٹیکل لوگوں کا کام ہے ان کو پالیٹکس کرنے دیں، جن کا کام ملک چلانے کا کرنے دیں، آپ کا جو اپنا کام ہے آپ اپنے کام پہ۔ اب ان کی سوچ کے برعکس جو بننے والی حکومت ہوگی یا کوئی ہوگا، پھر اس کا اثرات کیا ہوں گے؟ جب بھی کبھی لوگوں کی خواہش کے مطابق جو لوگوں نے مینڈیٹ دیا آپ کام کریں گے، الٹیمیٹلی اس میں آپ سکسیس نہیں لے سکتے۔ آپ ٹیمپریری ارینجمنٹ تو کچھ وقت کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن یہ لانگ ٹرم چیزیں نہیں چلیں گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ارلی الیکشن میں جانا پڑ جائے۔ دیکھیں یہ اب ملٹیپل چیزیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جب آپ کی ملکی معیشت کو سامنے رکھیں گے تو پولیٹیکل پارٹیز بھی شاید سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ کوئی بات نہیں، یہ وقت آتا ہے، بڑا مشکل وقت پارٹیز پہ آتا ہے، جس وقت 8-8 10-10 سیٹیں رہ جاتی تھی نیشنل اسمبلی میں، پھر وہی جماعت آگے آتی ہے، کم بیک کرتی ہے۔ دیکھیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہارنا۔ لیکن اب جو جس طرح شہباز شریف صاحب نے پہلے سخت فیصلے کیے تھے، اب پھر وہ سخت فیصلوں کا وقت آ گیا، پھر عوام کس طرح اب ساتھ دے گی ان کا؟ وہی تو بات ہے، پھر وہ انتشار تو پھر پھیلے گا۔ اگر پھر وہی سخت فیصلے ہوئے، پھر وہ ڈالر اوپر گیا، پھر پیٹرول اوپر گیا، اب جس طرح گیس کی بجلی قیمتیں جا رہی ہیں، پھر تو سنبھالنا سب کو مشکل ہو جائے گا۔ دیکھیں جو میری رائے ہے نا، اس میں شاید عوام نے کبھی بھی اس ملک کی بہتری کے لیے اگر آپ نے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے نا تو آپ کو ہمیشہ سپورٹ کیا۔ آپ کہاں سے کہاں چیزوں کے اٹھا کے لے آئے ہیں، عوام نے اس پہ اعتراض نہیں کیا۔ عوام آپ کو کہتی ہے کہ گورننس ٹھیک کریں، آپ اپنی کرپشن کو کم کریں اور اس ملک کے معاملات کو بہتر طریقے سے جس کا جو کام ہے اس کو کرنے دیں۔ اب جتنے نعرے سیاسی جماعتوں نے لگائے، بجلی 300 یونٹ فری دیں گے، یہ دیں گے، اب ان میں سے یہ اس منشور میں اور اب بننے والی حکومت کے منشور میں وہ کس طرح اب ممکن ہوگا؟ کہ میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہیں، نعروں کی حد تک۔ پھر عوام کو کتنا بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ عوام نے آپ کو اس دفعہ بیوقوف بنا دیا نا، پھر جو بنانے والے تھے انہوں نے اس دفعہ آپ کو بنا دیا۔ وہی ہے، اب اگر عوام کو شعور آ گیا ہے تو پھر آگے اس کے ساتھ اس کے خلاف برعکس چلنا بھی۔ دیکھیں عوام کبھی بھی نہیں یہ چاہیں گی، دیکھیں آپ نے ابھی جو الیکشن کرائے ہیں، آپ نے پیسے مانگ کے تو الیکشن کرائے ہیں، آپ کے پاس کہاں پیسے ہیں؟ فنڈز کا ہی مسئلہ تھا نا، کہاں سے الیکشن آ گئے۔ تو لوگوں کو بھی یہ پتہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی سخت نہیں ہے۔ اب جس طرح عالمی میڈیا نے اچھالا ہے دوست ممالک کے، وہ عالمی برادری میں جس طرح متنازع بنایا گیا الیکشن کو، اس کے بعد جو بھی حکومت آئے گی، شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں، کس طرح لے کے دوستوں ممالک کو لے کے ساتھ چلنا ہے، قرض لینے ہیں۔ پوری دنیا جب آپ کے پاس آمریت آتی تھی، آپ کے جتنے جمہوریت پسند لوگ تھے بیچارے قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے تھے، سنیں نا، اس وقت بھی تو عوام کی ول کے خلاف آتے تھے، اور اس وقت بھی پوری انٹرنیشنل کمیونٹی جو تھی آپ کے خلاف ہوتی تھی، لیکن وہ آ کے 3 مہینے کی بات کر کے 90 دن کی تو آپ کو 11 سال ہانکتے تھے، تو اس وقت بھی تو عوام برداشت کرتی تھی نا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ عوام آپ کے ساتھ آج بھی کمپرومائز کرنے کو تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائریکشن ٹھیک کریں۔ گورنمنٹ آتی ہے، وہ اپنا لائحہ عمل دیتی ہے کہ ہم نے اگلے 6 مہینے میں، اگلے 1 سال میں ہمارا یہ بینچ مارک ہے، ہم نے اس پہ کام کرنا ہے، اور لوگوں کو 3 مہینے میں سمجھ آ جائے گی، 90 دن میں سمجھ آ جائے گی کہ کیا جو ہم سے انہوں نے الیکٹ ہونے کے بعد اب بات کی ہے، کیا یہ اس کے اوپر عمل پیرا ہے، کیا اس بینچ مارک کو اٹین کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر کر رہے ہیں تو لوگ ساتھ دیں گے، اگر نہیں کر رہے تو پھر نہیں دیں گے۔ الیکشن کے بعد سب سے پہلا جو ہم نے سجدہ کرنا ہوتا ہے یا سلام کرنا ہوتا ہے، IMF کو کرنا ہوتا ہے۔ اب عوام کی طرف آنا چاہیے، سٹیک ہولڈر کی طرف آنا چاہیے، پھر IMF کی گود میں بیٹھنا چاہیے۔ نہیں دیکھیں 2 چیزیں ہیں، دیکھیں عوام تو آپ کے لیے لازم و ملزوم ہے، اور آپ کی لائف لائن اس وقت جو آپ اکنومیکل لائف لائن کی بات کر رہے ہیں، اس کو قرض کے دلدل سے جنہوں نے نکالنا ہے ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، پھر مزید قرضوں کی طرف جانا چاہیے۔ دیکھیں آپ جب تک جس لیول پہ ہیں آپ کے پاس اپنے ریسورسز تو اتنے ہیں نہیں ہیں۔ بڑا پروگرام لیا تھا IMF کے بعد، اس کے بعد انڈیا نے پروگرام کوئی نہیں لیا، کیا اب حکومت کو ہمارے وہ فائدہ اٹھا لینا چاہیے؟ اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا IMF بھی آپ کو بڑا پروگرام دینے پہ راضی ہے کہ نہیں، یہ بھی سوچنا پڑے گا نا۔ وہ بھی تو آپ کو اتنے پیسے دیتے ہیں۔ 76 سال میں 23 پروگرام لیے، جن میں سے صرف 1 پروگرام مکمل ہوا، لیکن افسوس کے ساتھ نون لیگ کے دور میں اس میں بھی کوئی پاکستان میں ریفارمز بھی نہیں کی گئی، کوئی بہتری کی طرف قدم نہیں رکھا گیا۔ اگر وہ پروگرام پورا کیا تھا تو اگر اس طرف ہم چل پڑتے، آج تک ہم بہتری کی طرف چلے جاتے۔ 24واں پروگرام، اس کا مطلب ہے چھوٹا ہوگا پھر وہی حال رہے گا۔ الٹیمیٹلی دیکھیں آپ کو جو پیسے ملیں گے وہ بڑے لمیٹڈ سے ملیں گے، میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ آپ یہ جو بات کرتے ہیں جتنا کھانا ہے آپ کو آپ کی ضرورت کے پیسے دیے جائیں گے، اور آپ کو باقی چیزوں پہ فورس کیا جائے گا کہ آپ اپنے ریسورسز جو ہیں وہ جنریٹ کریں،
الٹیمیٹلی دیکھیں مسئلہ کیا ہے، جب ہمارا جو سسٹم ہے سارے کا سارا یہ اس میں آپ کی ٹیکس کلیکشن اگر بہتر نہیں ہوتی تو الٹیمیٹ پھر آپ کے پاس وہی یوٹیلیٹیز بچتی ہیں. ٹیکس سپیس تو موجود ہے پاکستان میں، لیکن اس کو پر کرنے کے لیے بہترین پالیسی کی ضرورت ہے. بہترین یا ٹیکس کے ریٹ کے شرح کو کم کریں یا کچھ اس طرح کریں. یہ سرا اب ویٹ چل رہا ہے، اس میں چل رہا ہے دبئی میں 5% ہے، وہاں انکم ٹیکس 9% ہے، یا ہم 35% انکم ٹیکس لے رہے ہیں، 18% ہم سیل ٹیکس لے رہے ہیں. تو یہ بھی تو ظلم ہے نا ہمارے ساتھ، قوم کے ساتھ. دیکھیں اس میں ہم نے تو ہمیشہ ٹیکس باز کی طرف سے ان کو کہا ہے کہ آپ ایک تو اس کو سنگل ڈیجٹ پہ لے کے آئیں اور آپ ویٹ کو ختم کریں. آپ ان پٹ سسٹم جو ایڈجسٹمنٹ ہے اس کو ختم کریں. آپ کا افیکٹو ریٹ جب آپ کہتے ہیں 4% پلس مائنس میں ہے تو آپ 5% لوگوں سے لے لیں اور اس سسٹم کو ختم کریں تاکہ گورنمنٹ کو جو ریونیو آنا ہے وہ ایک نیٹ ریونیو آئے. اور یہ جتنا سب سے بڑی جو کرپشن ہے اس وقت خاص طور پہ انڈائریکٹ ٹیکسز، وہ آپ کا ان پٹ ٹیکس کی نظام سسٹم کا جو ہے وہی ہے. رہی ڈائریکٹ ٹیکس کی بات، دیکھیں اس میں 2-3 پروپوزلز ہم نے بڑی امپورٹنٹ ان کو دی تھی. ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ جتنا چھوٹا تاجر ہے جب اس سے آپ ٹیکس نہیں لے پاتے، ریٹرن نہیں لے پاتے، آپ اپنی جو تاجر تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ افیکٹونیس کر کے ہر جب ایک بزنس مین اپنا دکان اوپن کرتا ہے اس کا ایک اینول لائسنس ہو، وہ اینول لائسنس کی بنیاد پہ جب اس کو لائسنس ملے تو اپنا شاپ کا شٹر اوپن کرے، ورنہ اس کو دکان کھولنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. بیسکلی سب سے بڑا جو گیپ ہے نا وہ ہمارا انفورسمنٹ کا ہے. جب ہم انفورسمنٹ کرتے ہیں تو نیگیٹو انفورسمنٹ کرتے ہیں. ہم نے پچھلا ایک آپ کو یاد ہے کہ ٹیکس لگایا بجلی پہ، ویسے تو آپ ہمیشہ ہی لے رہے ہیں اس پہ تھوڑا تھوڑا، آپ نے ایک منیمم ٹیکس لگا دیا 3000 روپے دکان پہ. ہم نے اس میں ان کو کہا تھا کہ آپ اس کی اس کو ڈسٹریبیوشن کریں 2 طرح سے. ایک وہ کہ ایک بزنس سینٹر بن رہا ہے ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے، ایک بزنس سینٹر نے تعمیر ہونا ہے، وہاں پہ اگر اس نے اپنے کنیکشن لے لیے ہیں، اوپن شاپس بند پڑی ہیں، آپ نے اس کو بھی 6000 ایڈ کر کے لگا دیا مہینے کا. بل اس کا آتا تھا 500 روپیہ، 6500 آپ نے بل کر دیا 6000. اب بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو سمجھایا تھا کہ آپ نے اس وہاں سے ٹیکس لینا جہاں پہ بزنس ہو رہا ہے. تو جب آپ بزنس جہاں پہ ایکٹیویٹی ہے وہاں سے ٹیکس نہیں لیں گے، سب کو انفورس. امید کی کرن ابھی باقی ہے اگر ابھی حکومت بننے والی کوئی بہتر فیصلہ کرے. جی ڈیفینیٹ. دیکھیں بینگ اے مسلمان بھی ہمیں اس بات پہ یقین ہونا چاہیے اور کہ کبھی بھی آپ کو امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ نیت ٹھیک ضرور کرنی چاہیے. عمر اقبال خواجہ صاحب، عوام کی سوچ الیکشن میں نظر آ گئی. اب بننے والے حکومت اور آنے والے حالات کس طرح سم اپ کریں گے آپ؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ عوام نے ایک مینڈیٹ دے دیا، اب اس مینڈیٹ کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا مقتدر حلقوں پر تھا. انہوں نے پھر پریفر کیا کہ ایک PDM 2 کا پارٹ 2 بنا دیا جائے اور اس کو دوبارہ سے عوام کے اوپر مسلط کیا جائے. اب اس کے بعد کیا ہے، اب عوام 2 سال سے مشکل فیصلوں کا شکار ہے. اب سب کو اس دفعہ بالکل مختلف دکھایا. چلو اب جو بھی بڑے ہمارے حلقے چاہتے ہیں، جو بھی جن کو بٹھانا چاہتے ہیں، وہی سوچ عوام کی بدل سکتے ہیں اگر کوئی بہتر فیصلے اب بھی کر لیتے ہیں. وہی میں آپ کو بتا، آج 2 سال ہو گئے ہیں، ہم نے عوام سے بڑی قربانی مانگی ہے. ہر وقت انہیں مشکل فیصلوں کے نام پر بجلی، گیس، ہر چیز کے ہم نے ریٹس بڑھائے، ٹیکسز بھی بڑھائے. اب میں آپ کو بتاؤ، سیدھی سی بات ہے، اب قربانی دینے کی باری ہے یہ ان اداروں کی. خود آپ کو وفاقی حکومت کا حجم کم کرنا پڑے گا، صوبائی حکومتوں کا حجم کم کرنا پڑے گا، آپ کو دفاعی بجٹ 50% سلیش کرنا پڑے گا. آپ یہ 3 کام نہیں کریں گے، آپ کے پاس فسکل سپیس ہی نہیں ملے گی. آپ کو فسکل سپیس چاہیے. اب حل کی طرف بات ہو رہی ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پالیٹکس ناؤ. اب میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے فسکل سپیس نہ کریٹ کی، آپ کی اوور گورننس ہے. وفاقی حکومت کی 34 وزارتیں جو بالکل فضول اور بیکار میں کام کر رہی ہیں، ان کو کم کریں. ان کے امپلائیز کی تعداد کم کریں. یہ صوبائی حکومتوں میں ہر جگہ پر ایک اتھارٹی کھلی ہوئی ہے. بھئی ایک حکومت ہے، اس کے نیچے 35 اور حکومتیں آپ نے بنا دی ہیں. آپ جب تک آپ ڈراسٹکلی دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں، IMF سے $1 بلین قرضہ لیتے ہیں، 1 بلین روپیز تمام MNS میں بانٹ دیتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ عوام کو اس کے بعد کہتا ہے یہ قرضہ اتارو، سود سمیت اتارو. یہ نہیں ہونا. اب عوام سے مشکل فیصلے یہ ہمیں سنانا چھوڑ دیں. یہ جو اب میں بتاؤں، آج انہوں نے سیلز ٹیکس بھی ڈیفرنٹ چیزوں پہ بڑھا دیا ہے اور چھوٹے تاجروں پر بھی نیا ٹیکس لے کے آ رہے ہیں، اور بجلی اور گیس. یہ تو ملک کے اندر اور انارکی پھیلانا چاہ رہے ہیں. اس طرح نہیں ہوگا. اپنے خرچے کم کریں اور اپنی پروڈکشن دیکھیں. ہم سب کو کیا ہے، اپنی ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز سروسز کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، جس سے یہ تیزی سے بڑھے. اور کیا ہے، ہماری
جو پالیسیز لکنگ ٹورڈز ویسٹ ہے یا امریکہ، اس کو چینج کرنے کی بھی ضرورت ہے. آپ کو لک ٹورڈز ایران، افغانستان کرنا پڑے گا. آپ کے سرحد کے اوپر سرچشمے پڑے ہوئے آئل گیس کے جو آپ کو سستے بھی مل سکتے ہیں. آپ صرف وہ امریکہ نواز پالیسی کی وجہ سے آپ اس طرف چلے جاتے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں. عوام سے مزید، میں پھر کہوں گا، یہ مقتدر حلقوں کو نوٹ کرنا سے مزید ہم نے نہیں دینی قربانی، اور ان بڑی جماعتوں کو کرنا پڑے گا. اگر کسی نے 300 یونٹ کا وعدہ کیا ہے، 200 یونٹ فری دینے ہیں، تو ان کو کل سے پہلے حکومت سنبھالتے دینے چاہیے. یہ جھوٹ سر، یہ جھوٹ دیکھیں، نواز لیگ کے منشور میں لکھا ہوا بجلی اور گیس 30% ہم نے سستی کرنی ہے. میں آج دعوے سے کہتا ہوں یہ بڑھا کے دیکھ لیں، عوام کا بڑا شدید ریئیکشن ہے. عمر اقبال خان صاحب آپ کو بہت شکریہ، قمر الزمان صاحب آپ کو بہت شکریہ، ذات پروفیسر صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین، عوام اب قربانی دینے کی برداشت عوام میں نہیں ہے، اب بڑے حلقوں کو قربانی دینی ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.